अरे तो पढ़े हम। फोन कर देना, बनावड़ा बड़ा सन था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'स मश्तरू बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। बि'स मा कितना कितना बुरा है जो ये खरीदते हैं अपने नफ्सों के बदले, अपनी जानों के बदले। अग, देखिए, समझतरव बिही, ये आयत नहीं ना हुई थी कुछ भी। भी नहीं इसका अलग है, माँ अलग है, मेरे ख्याल से कुछ हुआ था ये हाँ नहीं हो हुआ गया था। था। हो गया था। मश्तरव बिही अनफुसहुम, कि बीसा का जी। फाइल है ना। अन यकफुरू, ये मखसूस बिज़म कहिए या बदल बताइए, बिल्कुल लफ्जी तर्जमा कीजिए। कितना बुरा है क्या, कितना मश्तरव बिही अनफुसहुम, वो बेही जिसके बदले, उन्होंने वो अपनी जानों का जिसके सौदा किया। बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, अपनी जानों का मुबादला किया, जिसके बदले उन्होंने अपनी जान बेच दी। ये बताया होगा मैंने कि इश्तरा, इश्तराउन, इश्तरा यश्तरी, जब अशिया का मुबादला अशिया से हो, नोट आजकल की तरह से नहीं होता था। लोग चीजें लेकर जाते थे और चीज देकर अपने मतलब की चीज लेते थे। तो इस मफहूम के एतबार से हर आदमी बाय भी होता था, मुश्तरी भी होता था। तो इश्तरा, खरीदना और बेचना, दोनों मफहूम में इस्तेमाल होता है। मौके के लिहाज से हम वो समझेंगे। आदमी जो चीज ले जाता था तो उसके बदले वो देखकर अपनी पसंद की चीज लेता था। चावल ले गया, गेहूं ले लिया, गेहूं ले गया, चावल ले लिया। जो चीज लेता था तो गोया वो तरजीह देता था उसको। तरजीह देने का माना भी आ गया। हाँ, इश्तरल हयात दुनिया बिल आखिरह, आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले ली। तो इश्तरो भी मश्तरो भी अनफुसहुम, वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेचा, अपनी जानों का सौदा किया, अपनी जानों का मुबादला किया, जो भी चीज है वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। कितनी बुरी है, बेशक ताज्जुब के लिए आता है। किसी चीज की खराबी इतने ज्यादा हो कि उसको बयान करने के लिए बेसा आता है ताज्जुब के तौर पर। अब क्या है वो चीज? वो चीज है अन यकफुरू, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया है। यानी यानी वो जिसको देकर, यानी अपनी जानों को देकर उसके बदले जो चीज ली है, अपनी जानों को देकर उसके बदले जो चीज ली है वो कितनी बुरी है। वो क्या चीज है जो ली है उन्होंने, जिससे अपनी जानों का सौदा किया है? वो अन यकफुरू है। यानी ये कि वो कुफ्र करते रहें, कुफ्र करें। इस्तेमाल का तर्जुमा कीजिए तो बहुत अच्छी और अच्छा है, मुस्तकिल कुफ्र कर रहे हैं वो, कि वो कुफ्र करते रहें उसका जो अल्लाह ने उतारा है, जो किताब अल्लाह ने उतारी है उसका वो कुफ्र करें, उसका इनकार करें, उसको ना माने।
تو اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اس کے بدلے یعنی یہ بدلے میں لیا ہے انہوں نے اپنی جان کو بیچ کر. گویا دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے عیش و آرام کو ترجیح دینے کے لیے، اپنی چودراہٹ باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، سودا کر دیا. اب بدلے میں کیا چیز لی ہے؟ یہ یعنی جس چیز کے بدلے میں انہوں نے یہ سودا کیا وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا انکار. اللہ کی کتاب کا انکار کتنی بری ہے چیز یہ. اللہ کی کتاب کا انکار کتنی بری ہے یہ چیز، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. یعنی اللہ کی بغین، جی باغی کہتے ہیں کس کو؟ باغی کہتے ہیں سرکشی کو، چاہنے. ظلم کو، زیادتی سرکشی. کو، ہے نا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن اس نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا، زیادتی کی. فبغى علیہم، بغا یبغی کے بنیادی معنی آتے ہیں کسی چیز کی طلب کرنا، کوئی چیز چاہنا. جب یہ چیز حد سے بڑھتی ہے کہ دوسرے کے حق میں داخل ہوتی ہے، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے خروج وغیرہ کسی حکومت کے خلاف، بغاوت جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے. یہ لفظ جو ہے ظلم و زیادتی، گویا اپنے حق سے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ بہت یعنی ظلم و زیادتی کے مفہوم میں قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اسی سے ابتغی جو بہت زیادہ جو کھل کر چاہنے کے معنی میں آتا ہے. یہی لفظ ہے جو بدکاری کے لیے آتا ہے نا. تو لمع کو بغیہ اسی سے ہے نا، لمع کو بغیہ، میں بدکار نہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی وہ چیز چاہے جو اس کے لیے جائز نہ ہو، اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، یہیں سے بدکاری پیدا ہوتی، فجور پیدا ہوتا ہے. تو بغین سرکشی کی وجہ سے، سرکشی یعنی کیوں کفر کر رہے ہیں یہ؟ اس کی وجہ سرکشی ہے، ظلم ہے، تعدی ہے. کس بات کیوں آخر تعدی کیوں ہے؟ یہ سرکشی کیوں ہے؟ ان ينزل اللہ من فضل، اس بات کی وجہ سے سرکشی ہے. لین لام ان سے پہلے الفجر بہت حذف ہو جایا کرتا ہے، یہ لام تعلیل حذف ہے. یہ بغین کی تعلیل ہے. کیوں سرکشی ہو رہی ہے؟ کیوں سرکشی ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نازل فرما رہا ہے. اللہ نازل فرمائے، اللہ کے نازل فرمانے کی وجہ سے اپنا فضل،
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اپنے بندوں میں سے اللہ جس پر اپنا فضل چاہے نازل کرنا اور نازل کرے، تو اس کی وجہ سے یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ یہاں فضل سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے۔ علی من یشاء من عبادی الفاظ عام ہیں، لیکن بطور خاص بنو اسماعیل اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے باہر کسی کے لیے نبوت اور رسالت کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارا فضل ہمارے لیے ہے، کسی دوسرے کو اس میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ چونکہ نبی ان کے خانوادے سے باہر آ گیا بنو اسماعیل میں، اس پر ان کو گویا غصہ ہے اور وہ حسد کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ گویا سرکشی کر رہے ہیں۔ بغیوں کا ترجمہ عام طور سے لوگوں نے ضد اور حسد کیا ہے۔ ضد اور حسد، ضد کے معنی اردو میں ایک تو ضد ہوتی ہے کہ کسی بات پہ اڑ جانا، ہٹ کرنا، تو یہاں جو ضد بول رہے ہیں اس مفہوم میں نہیں۔ ضد کے اردو میں ایک معنی آتے ہیں سرکشی، زیادتی، عداوت، دشمنی، عناد، یہ معنی بھی ہے۔ اس مفہوم میں بھی اردو میں ضد کا لفظ استعمال ہو، اسی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ حسد اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ بغی کے اصل معنی طلب، چاہنا کوئی چیز۔ ایک آدمی یہ چاہے کہ فلاں کی نعمت، فلاں کو جو نعمت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس، اس کو نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، تو یہ چاہنا گویا نتیجے کے اعتبار سے اسی کو حسد بولتے ہیں۔ نتیجے کے اعتبار سے اسی کو حسد کہتے ہیں۔ تو اس مفہوم کو سامنے رکھ کر بالعموم لوگوں نے ترجمہ حسد کیا ہے۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ حسد میں یہ مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے گویا کہ یہ ساری شرارت ہو رہی ہے کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبی آیا۔ تو یہ بغی بنیادی معنی ہے طلب کرنا، چاہنا، وہیں سے زیادتی اور سرکشی کرنے کے مفہوم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو حسد کا ترجمہ کرتے ہیں تو بتا دیا میں نے کہ یہ وجہ ہے، اور اس طرح سے گویا حسد کا معنی لیا جاتا ہے۔ براہ راست اس کے معنی حسد کے آتے ہیں کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مفہوم صحیح ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے ضد ترجمہ کیا ہے لیکن تشریح کی ہے تو اس میں اردو والا وہ جو ہٹ گویا کہ کسی چیز پر اصرار کرنا، اس مفہوم میں ضد نہیں ہے، بغی نہیں ہے۔ بغی عناد، سرکشی، ظلم، اس مفہوم میں ہے۔ آپ اردو لغت میں دیکھیں گے تو اردو میں یہ مفہوم ملے گا۔ تو جو لوگ ضد اور ہٹ درمی حسد کرتے ہیں تو اس ضد کا مطلب یاد رکھیے گا، وہ جو ہم عام طور پر بہت ضد کر رہا ہے، بات سن نہیں رہا ہے، اڑا ہوا ہے، اس مفہوم میں بغی نہیں آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے ضد کا تو اس مفہوم میں نہیں کیا ہے۔ عناد، ہٹ درمی نہیں، عناد، دشمنی، سرکشی، اس مفہوم میں کیا ہے۔ تو اب آپ حسد اگر وہاں مفہوم لیتے ہیں اس کا، تو کس بات پر حسد؟ حسد کے اعتبار سے ان سے پہلے اعلیٰ محذوف ہوگا، اس بات پر حسد، یعنی کفر کی وجہ حسد ہے۔ کس بات پر حسد؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بنو اسماعیل پہ نازل کیا ہے، اسی حسد میں مبتلا ہے۔ میں بغیر اس کے بغی کا جو ہے اصل مفہوم یا بنیادی مفہوم میں ظلم، زیادتی، تو وہ ترجمہ کیا ہے میں نے، ویسے سب صحیح ہے ترجمہ جو لوگوں نے کیا ہے، کہ سرکشی اور زیادتی کی وجہ سے یہ کفر کر رہے ہیں۔
दोनों सूरतों में बगियन यकफुरू का वो होगा, उसकी इल्लत बनेगा ना। वो ये सरकशी और ज्यादती की वजह से ऐसा कर रहे हैं, जुल्म की वजह से, है ना। और देखिए उर्दू में जिद्दम जिद्दा बोलते हैं ना, जो आदमी में झगड़ा होगा जिद्दम जिद्दा की वजह से, वही दुश्मनी की वजह से होता है, वो उस मफहूम में जिद। तो कुफ्र की वजह बगी है, और बगी सरकशी, ये ज्यादती, इनाद, उसकी वजह क्या है? इनको बनु इस्माइल से इनाद, बजाय इसके कि बराह रास्त कहें कि बनु इस्माइल। अल्लाह ताला ने बात आम रखी है कि अल्लाह ताला अपना फजल जिस पर चाहे वो नाजिल करे अपने बंदों में से, इस पर इन्हें गुस्सा है, इसकी वजह से नागवारी है इनको, इसकी वजह से सरकशी कर रहे हैं और ज्यादती पर आमादा हैं। इनकी ख्वाहिश ये थी कि बनु इस्माइल के बजाय, यानी बनु इसहाकी में, बनी इसराइल ही में वो नबी आए। अल्लाह ताला इनसे पूछ कर नाजिल करेगा अपना फजल। फजल से मुराद यहाँ खास तरीके से, लफ्ज तो आम है, जिस पर कोई भी अल्लाह ताला अपना फजल नाजिल कर देना चाहे, उतारना चाहे, उसका वो है, अल्लाह ताला समझता है। हमको इस पर किसी से हसद में मुब्तला नहीं होना चाहिए, न किसी, यानी इसको हमें नागवार नहीं लगना चाहिए कि फलां को क्यों मिल रही है ये चीज। अल्लाह ताला जिसको मुनासिब समझता है उसको देता है। तो अलाम यशा मिन इबादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने अपना फजल नाज़िल फरमाया, उन्हें नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। इसकी ये चीज नागवार, इस नागवारी की वजह से वो सरकशी पर आमादा है, और सरकशी के बिना पर वो कुफ्र कर रहे हैं। ये जो कुफ्र कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए बहुत बुरा सौदा किया है, इसका अंजाम उनके सामने आएगा। तो तरकीब वाज़ेह बीसा फेल है, फेल ताज्जुब, और इश्तरा बिही अनफुसहुम, मश्तरा बिही, माँ, इसमें माँ मौसूला है, इश्तरा बिही अनफुसहुम उसका सिला है, मौसूल सिला मिलकर बीसा का फाइल। अन यकफुरू, ये मस्दर के हुक्म में होकर अन की वजह से ये मखसूस बिज़म हो जाएगा, या उससे उससे बदल हो जाएगा। उसी चीज के बदले इन्होंने सौदा किया, कुफ्र के बदले। चलिए आगे। फबाऊ बेगज़बिन अला गज़ब। हाँ, बस वो चलिए। गजब पर गजब बस वो हाँ गजब पर गजब लेकर लौटे। जी, गजब बालाए गजब, गजब पर गजब बस लेकर वो पलटे हैं, उसके मुस्तहिक हो गए। बायबू माने वो लौटना पलटना। हज़रत मूसा और दूसरे अंबिया के जरिए जो उनको याद दहानी कराई गई, उसकी कदर नहीं की। आखिरी बार इनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मौका मिल रहा है, इसकी कदर नहीं की। तो पहले भी कदर नहीं की तो गजब के मुस्तहिक थे, आखिरी मौका मिला इसको भी इन्होंने जाय कर दिया, कर रहे हैं, इसकी वजह से मजीद गजब के मुस्तहिक है। बाऊ बेगजबिन अला गजब का मतलब ये नहीं है कि दो गजब, गजब पर गजब, बहुत ज्यादा गजब अल्लाह ताला के गजब के ये मुस्तहिक ठहरे हैं, सजावार ठहरे हैं। अल्लाह ताला के शदीद गुस्से के ये गोया मुस्तहिक हैं, हुए हैं। अल्लाह के गजब पर गजब लेकर, है, ये पलटे हैं, यानी उसके अब मुस्तहिक हो गए हैं। जी, बाऊ इसके पहले वबाऊ आया था ना। हाँ, वबाऊ भी गजब मिन अल्लाह, यहाँ फबाऊ है। जी, वलिल तो काफिरीन बहुत अज़ाबुम ज्यादा इसका मुहीन। मतलब है यहाँ पर, है नहीं, नहीं कि दोहरा गजब, बहुत गजब, शदीद गजब, गजब पर गजब, बहुत ज्यादा गजब। हाँ, वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन।
اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جی. کافر کون؟ یہی جو انکار یہ کرنے والے ہیں. ہاں، اب کون؟ یہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے نا، ان یکفروا، جن کے لیے آیا ہے اوپر، جنہوں نے اپنی جانوں کا کفر کے بدلے سودا کیا ہے. تو اس لیے ال جو ہے نا عہد کا ہے، خاص ہے. ان منکروں کے لیے، ایسے منکروں کے لیے. یہاں انکار کس چیز کا؟ یہی اس کتاب کا انکار، اس رسول کا انکار. یہی سیاق ہے نا، اس رسول کا انکار کرنے والے کو، اس کتاب اور اس رسول کے ایسے منکرین کے لیے، ان منکرین کے لیے رسوا کر ڈالنے والا عذاب ہے. عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت. یہاں انہیں لکھا ہے کہاں، لیکن رسول کے آ جانے کے بعد سے تو پھر ہوتی ہے سزا نہیں ماننے پر. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ان کو سزا ہوئی، آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی نا. ایک ایک کر کے ان کے ساتھ کیا ہوا. جو مدینہ میں یہود کے قبیلے آباد تھے، تو رسوا کرنے والا مہین، ہاں واو نون ہے نا، ہانا یہونو، مزید میں آئے ہانا یہین مہین باول فعال سے. ان منکرین کے لیے رسوا کر ڈالنے والا. رسوا کرنے والا کیوں؟ ان کے سب کی وجہ کیا ہے؟ استکبار. ان کی سرکشی، ان کا حسد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر آیا تھا نا، استکبر تم، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر جاننا. یہ کبر بہت ہی خراب چیز ہے، اسی نے ابلیس کو گویا برباد کیا. تو استکبار کی سزا رسوائی ہے. سزا خالی دے دی جائے کہیں بند کمرے میں تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن سب کے سامنے ہلکی بھی سزا ہو، اس میں رسوائی ہو، تو بہت انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور استکبار کی سزا اہانت والی سزا ہوگی اور اپنے اندر وہ رسوائی لیے ہوئے ہوگی. جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ہاں جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے. ہاں. حالانکہ وہی حق ہے، اس کو سچا ثابت کرنے والا، کس جو کو؟ ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہاں ہے. ہاں صحیح. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. تو ان سے پوچھو پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے. جی. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے مان لو، ایمان لے آؤ، مان لو اس کتاب کو جو اللہ نے اتاری ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تسلیم کرو اس کو. تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہی ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں اس کتاب کو جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی توریت. یہود جواب دے رہے ہیں ہم تو اپنے اوپر اتاری جانے والی کتاب توریت کو تو مانتے ہی ہیں. مطلب ان کا جواب ختم ہو گیا، نؤمن بما انزل علینا پر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس طرح یہ کہہ کر وہ انکار کر دیتے ہیں ان کتابوں کا جو اس کے علاوہ ہیں،
جو کتاب توریت ان کے پاس ان پر اتری ہے اس کے علاوہ جو کتاب ہے جو بھی ہو، انجیل کا انکار کر دیا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو یعنی اس سے الگ ہٹ کر دوسری کتاب کا اس طرح وہ انکار کرتے ہیں، یعنی اس کو ماننے کے قائل نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پر بس ہماری کتاب پہ ایمان کافی ہے، توریت موجود ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب پر ایمان لانے کا مطالبہ کرنا ہم سے یہ صحیح نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا مطلب بتا رہا ہے، بِمَا أُنزِلَ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتے ہیں توریت کے علاوہ جو بھی کتاب ہے وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ ورا موقع کے حساب سے آگے پیچھے ہے نا، اور علاوہ سب مفہوم میں آتا ہے نا؟ پرے پرے جیسا ہو موقع، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جی وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ ہوا کا مرجع ما انزل اللہ، قرآن جو جس پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی، یہی قرآن، یہی اب نازل ہونے والی کتاب بالکل حق ہے، جس کا کتاب الہی ہونا بالکل ثابت ہے، برحق کتاب ہے، ثابت شدہ کتاب ہے، اب یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، حق وہ چیز جو بالکل ثابت شدہ ہو، جس کا ہونا یقینی ہو، قطعی ہو، وہ حق ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ چیز صحیح ہے اور درست ہے، تو وہی چیز حق ہے۔ حق کا کے بعد ثبت، وقع، حق اصلاً مصدر ہے اور ثابت شدہ چیز، بالکل یہی حق ہے۔ اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب یعنی گویا اب ثابت شدہ چیز یہی ہے، مزید کیا ہے؟ مصدقا لما معہم، یہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، حال ہے ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، ان کا مصداق ہے جو پیشن گوئیاں ان کے پاس ہیں، توریت میں جو پیشن گوئیاں ہیں اور بعد کے انبیاء نے جو بات بتائی ہیں ان کے مطابق یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب آ گئی تو اب یہی کتاب اب حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس جواب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں یکفرون سے لے کر مصدقا لما معہم تک ان کی بات پر تبصرہ ہے یہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم مانتے ہی ہیں اس کتاب کو جو ہم پر اتری ہے، ہم توریت کو ماننے والے ہیں، اب ہم سے مزید کا مطالبہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھو، کیا پوچھو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، لیما کیا ہے؟ لام حرف جر ہے نا، اور ماں ہے، میم علیزر، ماں بہت سے معنی میں آتا ہے، ماں نافیہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، ماں مصدریہ ہوتا ہے، ماں زائدہ ہوتا ہے، ماں موصولہ ہوتا ہے، ماں مبہم ہوتا ہے، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ماں ہوتا ہے استفہامیہ، ماں استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہو تو ماں کا الف گر جاتا ہے، یاد رکھیے گا نا، پہلے بھی بات آ چکی، ماں استفہامیہ پر، ماں مصدریہ اور نافیہ اور دوسرے موصولہ وغیرہ اس پر نہیں، وہاں الف نہیں گرتا، ماں استفہامیہ جو سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، مسمک، تمہارا نام کیا ہے، تو اس پر جب حرف جر داخل ہوتا ہے تو ماں کا الف گرا دیتے ہیں،
اسی لیے اصلاً یہ تھا لے ماں، کیا چیز کے لیے، کس چیز کے لیے، کیوں. ایسے ہی ہے اما یتسالون، اما تھا وہ، تو فیما، لیما، اما وغیرہ، یہ حرف جر کے لگنے کے بعد سے الف گر جاتا ہے. فلیما، تو کیوں، تو کیوں، دعویٰ بہت زور سے کر رہے ہو ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو، اللہ کے ان نبیوں کو جو توریت کی تجدید کے لیے آتے رہے ہیں، توریت کے احکام کو یاد دلانے کے لیے آتے رہے ہیں. جو انبیاء توریت کی تجدید کے لیے آتے رہے، ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم مومن کا مطلب اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر اللہ کے ان نبیوں کو جو توریت کی تجدید کے لیے آئے، اس کے احکام کو لے کر آئے، ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے ہو. ان کنتم مومنین کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا تھا نؤمن بما انزل علینا، اگر تم توریت کے ماننے والے ہو تو پھر توریت کی تجدید کے لیے آنے والے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے. مطلب یہ کہ جھوٹ بول رہے ہو تمہارا توریت کو بھی ایمان نہیں ہے، توریت کو بھی نہیں مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو ان انبیاء کو جو توریت ہی کے لیے آئے تھے، اسی کی تجدید کے لیے آئے تھے، اس کو کیوں جو ہے ان کو کیوں تم مارتے، قتل کرتے. بات واضح ہے. چلیے آگے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد اجلا بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. جی، ایک تو ہم وہ سوال کیا ہے، دوسرے اس کے بعد سے یہ بتایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس روشن واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ آیا تھا. بینات میں معجزات بھی ہیں، تعلیمات اور ہدایات بھی، سب واضح تھے. معجزات ایک سے بڑھ کر ایک دیکھے انہوں نے، مصر میں دیکھے، مصر سے ہجرت کی تو راستے میں دیکھے، جہاں موجود تھے صحرائے سینا میں وہاں دیکھے. ایک سے بڑھ کر ایک معجزات، تعلیمات اول روز سے واضح تھیں. تو موسیٰ تمہارے پاس، لام قسم والا ہے نا، قطعی تاکید کے لیے، روشن واضح آیات لے کر آیا تھا، اس میں شک نہیں. لیکن سمت تخصم العجل، ان تمام روشن نشانیوں، معجزات اور تعلیمات کے باوجود پھر بھی تم نے بچھڑے کو موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، موسیٰ کے پیچھے، موسیٰ کی غیبوبت کے زمانے میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس طرح سے تم ظلم کر رہے تھے. یا تم ایسے لوگ ہو کہ ظلم تمہارا شیوا ہے، تم ظالم لوگ ہو، ظلم تمہاری فطرت ہے، تمہاری عادت. یہ مطلب لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یہ ظلم تمہاری عادت، تم ظالم لوگ ہو. یہ یہاں اس کے فوراً بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہوتا رہا،
تمہارا تو حال یہ ہے کہ عین موسیٰ کی موجودگی میں، موسیٰ تم موجود ہیں نبی، اور ان کے ساتھ تم مسلسل رہے ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں کہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں تم بشر کو معبود بنا لیتے ہو۔ دیر نہیں ہوئی ہے، حضرت موسیٰ موجود ہیں بالکل شروع میں، دور اول میں تم نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے بعد سے اپنی پارسائی کا اور اپنے ایمان کا اور اپنی دینداری کا یہ دعویٰ تمہارا، ایمان رکھتے ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اسی واقعے کی طرف تعریض کرتے ہوئے، چونکہ بالکل موسیٰ کی موجودگی میں، یعنی ان کے موجود ہیں، خالی ہٹے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ابتدا ہی میں گویا یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس پر تعریض کرتے ہوئے خود ان کے انبیاء نے یہ کہا ہے، اے اسرائیل، اسرائیل یعقوب السلام کا نام ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اسرائیل سے پکارتے تھے، اے اسرائیل، تو وہ ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ بہت بڑی تعریض ہے، اسی شرمناک واقعے کی طرف گویا تعریض ہے، پہلی شب میں بے وفائی کی ہے، اور اس پر سے یہ دعویٰ کس منہ سے؟ بات میرا خیال ہے کہ جو قرآن کہنا چاہتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور گویا میں ربط بتاتا چل رہا ہوں، یہ سب گویا اسی کو اس پر ہے، نؤمن بما انزل علینا۔ جی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے یاد پختہ کرو، عہد لیا، یاد کرو یاد جب کرو، ہم نے جی، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں، جی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ جی کہہ دیجئے کہ بہت برا ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، اگر تم مومن ہو۔ صحیح۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا، یہود سے خطاب ہو رہا ہے، جب نے بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا تھا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے نا، اور وہاں میں نے جو طور کو بلند کرنے کی بات ہے اور جس موقع کی بات ہے وہ وہاں میں وضاحت کر چکا ہوں، اس کو سامنے رکھیے گا، وہاں بھی ایک اختلاف سامنے آیا تھا مختلف تفسیروں کا۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس وقت گویا تم سے جو عہد لیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، جو کتاب دی ہے، جو احکام دیے ہیں، انہیں خوب مضبوطی سے، پوری قوت سے ان کو لو، پکڑو، تھامو، واسمعوا، اور سنو۔ سنو کا مطلب دل کے کانوں سے سنو،
یعنی مانو، عمل کرو، یہ ہے وسمعوا کا. جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنو اور اس کو مانو، اس پر عمل کرو. یہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی. جو 70 نمائندے تھے گوشالہ پرستی کے واقعے کے بعد، یہ گویا ان کے سامنے بات ہوئی تھی، گویا پوری قوم کے سامنے بات ہوئی تھی. لیکن کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا. ان لوگوں نے کہا، چلیے ترجمہ تو کر چکی ہیں نا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا. یہ گویا زبان سے یہ نہیں کر سکتے تھے سمعنا کے بعد عصینا. یہ ان کے زبان حال کی گواہی، قول کو ان کے عمل کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. گویا کی روش کیا رہی؟ روش نہ ماننے کی رہی، اسی کو کہا ہے عصینا. مطلب سنا کہ ہم مانیں گے نہیں، یعنی ماضی کی بات، مستقبل کی بات ماضی کے صیغے میں لاتے ہیں. کہنا کیا ہے؟ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ مطلب اطاعت کریں گے، مانیں گے، عمل کریں گے. اطعنا ماضی کے صیغے میں لاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اس بات کا اقرار اور اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی مانیں گے. یہاں عصینا جب اس کی جگہ پر آئے تو مطلب کیا ہوا؟ نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے. زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا. یہ گویا ان کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے وہ سننے والے لوگ نہیں ہیں. سمعنا وعصینا. میں نے یہ بات اس کے پہلے بھی کہی ہے کہ تاریخ، پوری تاریخ پر تبصرہ ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو 70 نمائندے چنے ہوئے گئے تھے، انہوں نے یہ بات عصینا والی نہیں کہی، سمعنا وعصینا. یعنی تمہاری قوم کا بحیثیت مجموعی اس پورے دور میں، تمہارے 2500 سالہ تاریخ کے دوران کیا رویہ رہا؟ تم نے عمل سے یہی کہا کہ ہم ماننے والے لوگ نہیں ہیں، سمعنا وعصینا کا. تو یہ ہے. منافقین بھی کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، زبان سے ان کو کہنے کی ہمت نہیں تھی عصینا، ان کے عمل کی تعبیر ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں سمعنا، لیکن عمل یہ کہتا ہے کہ وہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں. تو انسان کی روش اور اس کے عمل اور اس کی صورتحال کی تعبیر کے لیے بھی قول کا لفظ آتا ہے. یہ تھا تمہارا حال. آج کہتے ہو کہ ہم نؤمن بما انزل علینا، یہ کہتے ہو، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم نے گویا سمینا اور عصینا کی پالیسی اختیار کیے رکھی. ایک چیز اور ہے غور کرنے کی کہ قالو، قلتم نہیں کہا، جیسے میثاقکم، فوقکم، خذو، یہ سب جو خطاب ہے، لیکن یہاں غائب کا صیغہ. ایک تو یہ ہے کہ اظہار نفرت ظاہر ہے کہ یہاں جب کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو، یہ جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا ہے، ان کی تاریخ ہے اور اس تاریخ پر انہیں شرم نہیں ہے. گویا اسی تاریخ کو فخر کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو گویا کہ
وہ اس کو کرنے والے ہیں. تو یہ اس طرح سے جب لوگ اسی سے متعلق ہوں، اسی کے فرد ہوں، اس طرح سے بات کی جاتی ہے اس وقت، خاص طور سے جبکہ آدمی ہے وہ یعنی اسی تاریخ پر، اسی غلط روش پر جمع رہے، یہی کہا جاتا ہے، یہی اسلوب ہوتا ہے. یہ ہم نے مطلب بتایا نا کہ یہ تمہارا طریقہ رہا ہے پوری تاریخ میں، اوقاتوں کو نؤمن بما انزل علیہ. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دوبارہ جو لائے ہیں اس کا سیاق کیا ہے نا؟ وہاں دوسرا سیاق تھا، یہاں دوسرا سیاق. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اشربا کے معنی کوئی صاحب بولیں. سرب یسرب من پینا پلانا، ہاں یہاں پر ترجمہ مجہول آیا ہے. ہاں، ترجمہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ رچ ابھی تو میں بچ گیا، جہاں گزی ہو گیا، اس مفہوم کا ترجمہ بالعموم لوگوں نے کیا ہے. لیکن شاہدہ پڑھ رہی ہیں نا؟ جی جی، بچڑی ہاں کی محبت دلا دی گئی. ہاں، شاہدہ نے جو ترجمہ کیا ہے لفظ سے قریب تر ہے یہ. دیکھیے، شرب پینا، اشربا کسی کو پلانا، جعلہ یشرب یا سقا ہو، یہ معنی ہوتے ہیں. پھر اس کے معنی ہوتے ہیں رنگ کو پختہ کرنا کپڑے میں وغیرہ. یہ جو ہے لفظی ترجمہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا، ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا. یہ عربوں کا اور ہماری زبان میں بھی اس سے ملتا جلتا اسلوب ہے کہ جب اس کو بتانا ہو کہ فلاں کے اندر محبت کسی چیز کی بیٹھ گئی یا دشمنی بیٹھ گئی ہے، تو یہ لفظ یعنی بطور استعارہ پینے کا، پلانے کا استعمال کرتے ہیں، شراب اشراب وغیرہ. اور ہم یہ بھی تو بہت کہتے ہیں کہ بلوغ رنگ ہوتا چڑھ گیا. ہے. یہ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ رنگ چڑھ گیا ہے. رنگ چڑھ گیا حالانکہ ہے. ہاں جی، ہاں، نہیں، لیکن ان کی گھٹی میں پلا دیا گیا ہے مولانا. یہ چیز پلا دیا پلا گیا دی ہے. گئی ہے نہیں، بھٹی یہ جو میں، بولا جاتا ہے. جی. اردو میں بولتے ہیں جی. تو یہ دیکھیے یہاں بھی گویا یہی ہے، یہاں حب نہیں کہا ہے، حب العجل نہیں کہا ہے، بلکہ حب یا عبادت العجل، بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. مفہوم ٹھیک ہے، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی، رچ بس گئی تھی. مفہوم بالکل صحیح. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنا اس میں کتنا زور ہے کہ بچڑے کو پلا دیا گیا، محبت نہیں، بچڑا ان کے دل میں گویا ڈال دیا گیا پانی کی شکل میں. اس میں زیادہ زور ہے لفظ حب اور لفظ عبادت لانے کے وہاں، عبادت العجل یا حب العجل کہنے ان کے مقابلے میں بچڑا ہی کو گویا ان کے دل میں ڈال دیا گیا. تو اس میں گویا بہت زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے. گویا کہ بچڑا چلا گیا دل میں نا تو مٹ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا. تو یہ اشربوا فی قلوبہم العجل. اچھا، فی قلوبہم بھی بڑھایا ہے، یعنی جگہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے. تھوڑی دیر یعنی بعد مزید اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے دلوں میں کیا کرتے ہیں، وہ یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن میں ہے نا، کھاتے ہیں آگ اپنے پیٹ میں. انسان تو کھاتا پیٹ ہی میں ہے نا، لیکن فی بطونہم مزید اس کو کرنے کے لیے اس کو بڑھایا ہے.
ایسے ہی فی قلوبہم کو مزید وہ بڑھا کر گویا اس کی جگہ بتائیے، کس جگہ یہ شراب پلائی گئی ہے، محبت کی، بچھڑے کی محبت کی شراب کس جگہ پلائی گئی، کہاں رکھی گئی؟ اس کا محل ان کا دل ہے۔ تو اشربوا فی قلوب، جیسے یا کلون کیا ہے پوری آئے فی بطونہم نارا جو آیا ہے، فی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر، ان کے سابقہ کافرانہ روش کی وجہ سے۔ دیکھیے مصر میں لمبے عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں وہ بڑی حد تک وہ اپنی تہذیب سے، اپنے تشخص سے وہ گویا بہت دور ہو گئے تھے، اور مشرکانہ بہت سی چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی تھی، گرچہ کہ یہ احساس تھا کہ ہم لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، آخرت ہوگی، جیسے آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے اندر مشرکانہ چیزیں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو، رسول کو، کتاب کو مانتے ہیں، اور جو شرک مشرکانہ عمل کرتے ہیں تو اس کو مشرکانہ عمل سمجھ کر صرف سمجھ کر نہیں کرتے، وہ اپنے جانتے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا حال ان کا بھی تھا، اور گائے وغیرہ کا کی جس طرح سے وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کا تقدس بھی ان کے ذہن و دماغ پہ بیٹھا ہوا تھا، غیر شعوری طریقے سے یہ چیز پیدا ہو جاتی، اور پھر گویا ایک لمبے عرصے سے غلامی کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی، تو اس میں گویا حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ پر فخر بھی کرتے ہیں، اور ذرا سا مصیبت آتی ہے تو اعتراض بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے دیکھا آپ نے، ہم تو تھک گئے کھا کھا کے یہ گوشت من و سلوا، ہم کو تو لہسن پیاز چاہیے، ذرا سا دیکھا کہ بھائی فرعون کی فوج آ گئی اور سامنے موسیٰ سمندر ہے، تو کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے رہے، آنے کے بعد بھی ستائے جاتے رہے، جب سمندر پار کیا، دریائے شور پار کیا جب، تو وہ جو ہے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے کچھ صنم تھے، یعکفون علی اصنام لہم، کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، محسوس پرستی جو ہے نا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے، ایک معبود جیسے کہ ان کے الہ ہیں، یعنی دیکھتے دیکھتے کوئی محسوس چیز ہو جس کو ہم پوجیں، یہ تو ان کا جو رویہ تھا، ان کی جو سوچ تھی، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کا اس طرح سے کافرانہ انداز تھا، کفر والی روش تھی، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ لم توزوننی یا قوم لم توزوننی، کیا ہے وقت تعلمون انی رسول اللہ علیہ، یہ جانتے بوجھتے کہ میں اللہ کا تمہاری جانب رسول بن کر آیا ہوں، تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو؟ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ کو تکلیف دینے والے، ظاہر ہے کہ وہ کافرانہ روش ہوگی تبھی تو ایذا ہوگی۔ تو انسان جب غلطی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے گویا عجل جو ہے نا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ تم کہہ دو ان سے کہ بہت دعویٰ ہے انزل بما انزل علینا نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اتنا برا ہے وہ جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے، تمہارا ایمان جس کا حکم دیتا ہے، جس کی تعلیم دیتا ہے، وہ باتیں کتنی بری ہیں
جو تمہارا ایمان تمہیں سکھا رہا ہے، اگر تم اپنے دعوے کے مطابق توریت پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم اپنے دعوے کے مطابق توریت پر ایمان رکھنے والے ہو، یہ سب کیا ہے؟ سمینا کے ساتھ اسینا کی پالیسی، زبان سے سمینا اور اسینا کی پالیسی ہے، انبیاء کو قتل کرنا، جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، یہ تمہارا ایمان ہے؟ ایسا ہی ایمان ہوتا ہے؟ جی تو ٹھیک ہے، اب کل کون پڑھے گا؟ اور جو ہم ایک سوال ہے مولانا، تھوڑا سا ایک وضاحت چاہ رہے تھے. کیا کوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، وہ موسیٰ کو جو تکلیف پہنچائی گئی تو وہ پورے ان کے رویے پہ تبصرہ ہے. ہاں ہاں ہاں، رویہ اچھا کام سے بھی اور عمل سے بھی. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے جو پڑھائی ہے سورہ احزاب، اس پر تو گفتگو ہوئی ہے بہت تفصیل سے، اور عام طور پر جو تفسیر کی جاتی ہے اس کی، اس کو میں نے نہیں مانا، جی میں نے اس سے الگ ہٹ کر میں نے سمجھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بتائیے بھائی، ایک ضمنی جی بات بتا دیجیے کہ جی، دل جب اتنا سیاہ ہو جائے کسی کا بھی تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جب یہ بھی بات احساس پلٹے میں نے آدمی اللہ کی طرف، پلٹنے کی میں پلٹے نے کہ اللہ ہاں، کی طرف. بڑے بڑے لوگ اس پر بحث کیے ہیں، میں تو اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسا عام آدمی، چاہے جو لوگ میں نے کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی تو ہمارے جیسا انسانی ہیں جن کے دلوں نے اس کا اتنا کر لیا ہے. تو بھائی جب بھی احساس ہو انسان کو تو پلٹے، غلطی سے باز آئے، حق کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دے، جو چیز اسے حق نظر آئے، قرآن سنت کے مطابق نظر آئے، اللہ کا حکم نظر آئے، رسول کا حکم نظر آئے، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دے. یہیں سے وہ ہوگا تو توبہ و استغفار کرتا رہے. جی چلیے ٹھیک ہے. تو ہاں، کل کون صاحب پڑھ رہے ہیں؟ تو بولیے. سمیع اللہ صاحب وہی ہیں جو قاسم صاحب اس کو بتا رہے تھے نا؟ کون صاحب؟ سمیع اللہ. سمیع ہاں اللہ، ہاں سمیع ہاں، اللہ صاحب. آج ان سے ملاقات ہوئی تھی بڑھیا، میری آئے ہوئے تھے گھر پر، تو اچھا اچھا آج اچھا. ملاقات بھی ہوئی تھی. ہاں، انہوں نے دریافت کیا تو بولے کہ ہاں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، جی جی جی. پتہ نہیں بتائیے کل شامل کون تھے کہ نہیں. کل ہاں کون ہم پڑھ پڑھ لیں رہا ہے؟ گے، میں پڑھوں گا انشاءاللہ. کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کیا اس نے کہا؟ میں عائشہ. مجیب ٹھیک ہے بھائی بھی بولے تھے پڑھنے. جی. مجیب بھائی کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے. مجیب صاحب پڑھیں جی اچھی ٹھیک بات بھائی. ٹھیک ہے، عائشہ ٹھیک ہے وہ کریں گی. جی. عائشہ اور شاہدائی تو تیار رہتی ہیں ہمیشہ. مجیب پڑھیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.